अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में इस चैनल को देख रहे हो, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे और आप लोगों की आरा भी मुझे मिल रही हैं और मेरी पूरी कोशिश होती है कि आप लोगों को जवाब दूँ। आप जानते ही हैं कि मैं अक्सर कुछ बहुत ख़ास शख्सियात से मिलवाती हूँ आप लोगों को, तो आज आप देख रहे हैं मेरे साथ बैठी हैं सराइकी अदब का बहुत बड़ा नाम मसर्रत कलांचवी। 1976 में इनका पहला अफसाना शाया हुआ था। उस वक्त से इनका ये सफ़र जारी है। इनको इतने माशाल्लाह से एजाज़ात मिल चुके हैं कि अगर मैं उन सब का नाम लेना शुरू कर दूं तो हो सकता है कि इस पूरे इंटरव्यू का प्रोग्राम का वक्त ही ख़त्म हो जाए। लिहाजा मैं इन्हीं से थोड़ा सा पूछती हूँ। और हाँ, सबसे बड़ा एक तारुफ इनका और भी है जो मैं ज़रूर करवाना चाहूँगी कि प्रोफेसर दिलशाद कलांचवी की दुख्तरे नेक अख्तर हैं। ये खुद भी प्रोफेसर हैं, तो गोया अदीब प्रोफेसर वालिद की अदीब प्रोफेसर बेटी। बहुत शुक्रिया मसरत, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। शुक्रिया, मुझे बहुत खुशी हो रही है। 1976 में आपका पहला अफसाना शाया हुआ। 1976 में नहीं, मेरा पहला अफसाना वो 1976 में मेरी अफसानों की किताब थी जो सराइकी में सबसे पहला अफसानवी मजमुआ था। अच्छा, इसका मतलब आप जी, वरना यह है कि मैं बचपन से लिखी हूँ। 5वीं जमात में मेरी पहली कहानी छपी थी और पहला अफसाना उससे छपा था जब मैं मैट्रिक में थी। अच्छा। और इस वक्त भी मैंने ये किया था, बीए किया था। अच्छा। और उसके बाद ये मेरी किताब आई है जो सराइकी अदब में अफसानों के सबसे पहला मजमुआ। अच्छा, तो ये बताइए जब पहला अफसाना शाया हुआ था सराइकी जबान में? जी नहीं, मैंने सराइकी में तो बहुत बाद में लिखना शुरू किया। अच्छा। तो बचपन में तो मेरी 5वीं जमात में कहानी छपी थी बच्चों के इमरोज अखबार में, बच्चों के सफ़े पर। अच्छा। तो उसके बाद फिर तालीम और तरबियत में छपती रही मेरी कहानियाँ और इमरोज के बच्चों के सफ़े पर तो छपी रही थी। लेकिन जब मैं मैट्रिक में थी तो मेरी बड़ी सिस्टर के भी वो आते थे रिसाले। उस जमाने में होते थे हूर बानो नूर और नार, इस तरह के अफसाने होते थे। तो जब मैं मैट्रिक में थी तो मैंने एक अफसाना लिखा था, नूर और नार में वो छपा। अच्छा। और फिर मुझे थोड़ी इंकरेजमेंट मिली तो मैंने इमरोज का जो अदबी सफ़ा है उसके लिए भी लिखने शुरू कर दिए। और फिर जब मैं आई हूँ कॉलेज में सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में, तो मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा कि देखो तुम उर्दू में लिखती हो तो उर्दू में ठीक है, तुम्हारी अपनी पहचान है, हमारी कौमी ज़बान है, इसकी अहमियत से कोई मैं वो तुम्हें इनकार नहीं कर रहा और इनकरेज करता हूँ कि तुम हमेशा उर्दू में लिखती रहना, लेकिन उर्दू के साथ साथ सराइकी के लिए भी लिखो, वो तुम्हारी मादरी ज़बान है और अपनी ज़बान के लिए तुम काम नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा। तो फिर मैंने सराइकी में अफसाने लिखे। जो सराइकी भावलपुर का एक रिसाला होता था जिसका नाम मानामा, ये 3 माह के बाद छपता था सराइकी, और एक मुल्तान से छपता था सराइकी अदब, वो मानामा था। तो उनमें मेरे अफसाने छपने लगे और फिर मेरे अफसानों की किताब भी आ गई। तो इस तरह से मेरा जो है इस सफ़र का आगाज़ हुआ। चलिए, आपके इस सफ़र पे तो बात होती रहेगी, लेकिन ये बताइए जो पहला आपका अफसाना हुआ था शाया, जी जी, क्या मौजू था उसका? उसका जो मौजू था, अब ऐसी एक बात है कि बचपन से या शुरू से ही मैं ख़वातीन के हकूक़ के लिए ज़्यादा लिख रही हूँ। अच्छा। तो उसकी वजह ये थी कि हमारा जो मैट्रिक में आपको कैसे ख्याल था? मैं बचपन में देखती हूँ, हमारे जो गांव है किलांच वाले, हम तो शहर में रहते थे भावलपुर में, लेकिन वो किलांच वाले से ख़वातीन आती थी, वो अपने मसले मसाइल मेरी अम्मी को बताती थी, क्योंकि ज़ाहिर है कि वो उनकी बड़ी थी। हाँ। और वो उनके मसले मसाइल जब बताती थी, मेरी माँ रवायती औरत नहीं थी, उन्होंने कभी मुझे नहीं कहा कि बड़ों की बातों में नहीं बैठना। इवन ये कि औरतें अपनी प्रेगनेंसी की भी बातें करती थी तो मैंने नहीं कहा कि उठो तुम्हारे काल सुनने की बातें नहीं है। तो ये है कि वो जब मैं उनकी बातें सुनती थी ना, फिर मुझे ये फीलिंग्स होती थी कि ये औरतों को ये राइट्स क्यों नहीं मिल रहे और ये मिलने चाहिए। तो मेरे जो शुरू के अफसाने हैं वो भी ख़वातीन के हकूक़ के मुतालिक थे और अभी तक भी मैं वैसे लिख रही हूँ, लेकिन साथ साथ मर्दों के मसाइल को भी मैंने कभी नज़रअंदाज नहीं किया। वो उनके भी मसाइल हैं, बिल्कुल, वो तो हैं, वो तो पूरे समाज के, पूरी सोसाइटी के हैं। और कई मर्तबा तो मर्दों को मैं इसलिए इल्जाम नहीं देती कि उनकी तरबियत ही ये हुई है। तरबियत यही हुई है, उनकी तरबियत ही नहीं सही तो आप कैसे उनसे तवक्को रखते हैं कि उनका कोई बेहतर रद्द-ए-अमल होगा। तो फिर 1976 में आपकी माशाल्लाह पहली किताब आ गई अफसानों की। जी जी, सर आपका ये सफर जारी है। जी। क्या फर्क महसूस कर रही हैं पहले जब वो अफसाना आई थी किताब और अब तक? कुछ देखती हैं, कुछ तब्दीली आई है या तब्दीली तो नहीं, बहुत तब्दीली आई है। अब आप ये देखें कि उस वक्त जैसे मैंने बताया कि मेरा जो महदूद थी मैं अपने घर तक, कि हमारे घर में मेहमान ख़वातीन आ रही हैं या अम्मी मुझे उनके घर लेकर जा रही हैं,
تو لیکن جب میں کالج میں آئی ہوں تھوڑا میرا ویژن براڈ ہوا, مجھے زیادہ لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا, لیکن سب سے زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ جس ادارے نے میری گرومنگ کی ہے وہ ریڈیو پاکستان بہاولپور ہے. اچھا. تو 1975 میں بھی اسٹوڈنٹ ہی تھی, تو اس کا آغاز ہو گیا تھا ریڈیو پاکستان بہاولپور کا. تو وہاں سب سے پہلے پروڈیوسر نے مجھے کہا کہ وہ پڑھتے تھے میرے افسانے چھپتے ہیں, تو انہوں نے مجھے کہا کہ ڈرامہ لکھ کر دیں آپ خواتین کے پروگرام کے لیے. اچھا. تو میں نے جب ڈرامہ لکھا اور میں وہاں دینے کے گئی تو میرے لب و لہجے سے یا آواز سے تھوڑا سا ان کو فیل ہوا کہ مجھ میں ایک ٹیلنٹ ہے. میں ڈبیٹر بھی تھی بوائز کالج میں بھی. میرے فادر مسوا تھے تو بوائز کالج میں بھی اجازت تھی کہ میں ڈرامے تھے سرائکی میں تھے. جی, یہ سرائکی میں نے لکھا تھا. تو ان کو تھوڑا سا نظر آیا کہ کانفیڈینس ہے اس میں, کیونکہ میں ڈبیٹر تھی, تو انہوں نے مجھے کہا کہ آڈیشن دو گی. اچھا. تو میں نے اپنے فادر کی طرف دیکھا. میرے فادر کہتے ہیں ضرور دے گی جی, ضرور ایسی تو گنو ناصر صاحب آڈیشن گنو تو سر. تو پھر ناصر صاحب نے میرا آڈیشن لیا, اس میں سلیکٹ ہوگی. پھر میرے باقاعدہ طور پر میں نے ریڈیو پر پروگرام کرنے شروع کیے. تو ریڈیو کے لیے میں نے ڈرامے لکھے, ریڈیو کے لیے میں نے اسپیچز لکھی. پھر میں ایز اے پروڈیوسر بھی میں نے کچھ کام کیا مہمان پروڈیوسر کے طور پر. تو پھر یہ ہے کہ میرے ویژن جو ہے زیادہ پراؤڈ ہوتا گیا, اور میں دوسرے مسائل بھی میرے سامنے آتے گئے. اور میں نے دوسرے مسائل پر بھی لکھا. اور اچھا, تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ دیکھیے جیسے اردو ادب تو ظاہر ہے کہ پورے سب کانٹیننٹ میں ہے, پنجابی ادب بھی بہت اس پہ کام ہوا ہے. اب دیکھیے ہیر جیسی نظم ہو, بابا بلے شاہ کا کلام ہو, تو یہ ایک طرح سے انٹرنیشنل ہو چکی ہیں یہ چیزیں. تو سرائکی ادب میں کیا بہت کم لکھا گیا؟ نہیں, سرائکی میں بھی کافی لکھا گیا ہے. سرائکی میں بھی بہت زیادہ کام ہوا ہے اور ابھی بھی ہو رہا ہے. اور پنجابی میں دوسری زبانیں میں کہتی ہوں جو اس میں کام زیادہ ہے میں مانتی ہوں. سندھی میں بہت زیادہ کام ہے, پنجابی میں بھی بہت زیادہ کام ہے, لیکن سرائکی میں بھی ہو رہا ہے. جب میں چھوٹی تھی تو شاید اس وقت اتنا کام نہ ہو رہا ہو, لیکن اب تو وہ بے شمار کام ہو رہا ہے. ہر فیلڈ میں, افسانے پر بھی, شاعری پر بھی, اور ڈرامے پر بھی تحقیق بھی ہو رہی ہے اس پر بہت زیادہ. سرائکی ادب میں بھی یہی موضوعات ہیں اسی قسم کے جیسے اردو ادب میں؟ جی جی بالکل. پنجابی ادب میں وہ جو ہمارے جو سرائکی افسانے نا, ان کا پنجابی اور اردو اور کئی کچھ افسانے ایسے بھی ہیں اور افسانہ نگار ایسے بھی ہیں جو اس لیول پر بھی لکھ رہے ہیں کہ ہم انہیں دوسری زبانوں کے ساتھ بھی کمپیئر کر سکتے ہیں. یعنی کہ یہ سرائکی کسی لحاظ سے بھی دوسری زبانوں کے افسانوں سے یا ادب سے پیچھے نہیں ہے. اور بڑی میٹھی زبان ہے. ابھی میری بہن آج راستے میں کہہ رہی تھی کہ وہ بات کرتی تھی سرائکی میں بڑی میٹھی میٹھی زبان میں. تو بڑی میٹھی زبان ہے جی, لیکن اتنا کام اتنا نہیں ہو سکا, مطلب بہت کوئی, لیکن ابھی اس سے زیادہ ہونا چاہیے, اس سے زیادہ ہونا چاہیے, لیکن ہو بھی رہا ہے. کچھ ناقدین کی طرف سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو یہ اردو کے علاوہ جو زبانیں ہیں جیسے سرائکی ہے, پنجابی یا سندھی وغیرہ, اس میں جو لوگ لکھتے ہیں ان کو بہت زیادہ چانس مل جاتا ہے آگے بڑھنے کا, اور ایوارڈ اور اعزازات وغیرہ بھی ملتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور جبکہ اردو ادب میں نہیں ہوتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو اگر میں سرائکی کی رائٹر نہ ہوتی تو میری اتنی زیادہ پہچان نہ ہوتی. سرائکی کے طور پر مجھے زیادہ پہچان ملی ہے. لیکن ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب میں نے اردو میں ڈرامے لکھنے شروع کیے ریڈیو کے لیے, یا شادی کے بعد میں لاہور آئی ہوں تو میں نے ٹی وی کے لیے بھی ڈرامے لکھے, تو پھر ایک جو میری پہچان پورے پاکستان میں بنی ہے نا, وہ صرف سرائکی کے ساتھ نہیں بن سکتی تھی. لیکن یہ ہے کہ سرائکی کی اپنی اہمیت ہے, اس میں کام ہونا چاہیے. اور زیادہ میری جو پہچان ہوئی ہے یا زیادہ جو میرے ایوارڈس مجھے ملے ہیں, تو مجھے جو میں نے ٹی وی کے لیے ڈرامے لکھے ہیں ان پر بھی مجھے ملے ہیں, اور ٹی وی کے لیے دوسرے بھی میری جو چیزیں ہیں ان پر بھی مجھے ملی ہیں. سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب جو تھی اس پر مجھے وزارت مذہبی امور کی طرف سے بھی ایوارڈ ملا اور پرائز ملا. نیشنل بک فاؤنڈیشن نے بھی, میں نے سیرت پر بچوں کی کتاب لکھی, حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اور لڑکپن, اس پر نیشنل بک فاؤنڈیشن نے بھی مجھے پرائز دیا. اور سیرت کی ہی کتاب پر مجھے جو ہے خواجہ غلام فرید ایوارڈ دیا اسلام آباد اکیڈمی آف لیٹرس نے. تو سرائکی زبان میں وہ سرائکی میں تھی, یعنی کہ اردو اور سرائکی دونوں میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں ایوارڈس بھی حاصل کر رہی ہوں اور پہچان بھی میری دونوں میں ہی ہے. ایک جب لکھنا شروع کیا تھا اس وقت تو آپ بہت چھوٹی تھی. جی جی. اس کے بعد پھر آپ نے کن بڑے افسانہ نگاروں کو پڑھا اور ان سے کن سے آپ بہت متاثر ہوئے؟ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ میری والدہ نے بھی کبھی مجھے منع نہیں کیا تھا کہ بڑی عورتوں میں آ کر تم کیوں بیٹھتی ہو.
تو آپ یہ دیکھیں کہ میں 5ویں 6ٹھی سے نا میرے والد صاحب لے کر کے آتے تھے اپنی لائبریری سے کتابیں وغیرہ نا. اچھا تو 5ویں 6ٹھی سے ہی میں نے منٹو کو اور اسماعیل چغتائی کو اور احمد ندیم قاسمی کو اشفاق احمد کو بڑے بڑے رائٹرز کو پڑھنا شروع کر دیا. تو میرے والد نے بھی مجھے, آپ یہ دیکھیں کہ میں 6ٹھی جماعت میں تھی تو اور میں نے پوچھ لیا ان سے جا کر بڑے آرام سے کہ ابا جی کو نا افسانے میں لکھا ہے تو وائف ہو کیا ہوتی ہے. انہوں نے کہا بیٹا وہ ناچنے گانے والی ہوتی ہے. اور انہوں نے بالکل مجھے نہیں کہا کہ تم کیوں پڑھی ہو, آئندہ تم نے یہ نہیں پڑھنا. بڑی اچھی بات کی آپ نے, پتہ ہے میچورٹی ہے. ابھی ارجمن شاہین ہے, وہ کہتی تھی کہ وہ بھی لکھتی ہیں, فکشن لکھتی ہیں, کہنی ہمیں گھر منٹو پڑھنے کی اجازت نہیں تھی, لیکن عصمت چغتائی کو پڑھنے کی اجازت اور نہیں تھی لڑکیوں کو. وہ مجھے اسکول میں بہت اجازت ملی, اور جس کی وجہ سے مجھے میچورٹی آئی. آپ یقین کریں جب میں ان کے افسانے پڑھتی تھی نا تو میرے ذہن میں دوسری بات نہیں آتی تھی جو لوگ سوچتے ہیں. میرے ذہن میں یہ آتا تھا یہ کتنا مظلوم طبقہ ہے, اس کے ساتھ کیوں زیادتی ہو رہی ہے. ایسا ان کے دکھ کو میں فیل کرنا شروع کر دیتی تھی بجائے اس کے کہ میں کچھ اور سوچوں. واقعی عصمت چغتائی کا ایک افسانہ لحاف پڑھ کے مجھے ہوا کہ وہ عورت پہ اتنا ظلم بھی ہوتا ہے, ورنہ ہم اپنے ارد گرد تو نہیں دیکھتے, اپنے گھر میں نہیں دیکھتے وہ چیز, تو وہ پڑھ کے مجھے ہوا تھا. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ پیرنٹس کی جو اگر آپ کو وہ کانفیڈینس دیتے ہیں نا, وہی کانفیڈینس ساری زندگی آپ کے ساتھ رہتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو آپ کو سب سے پہلی حوصلہ افزائی تو اپنے گھر سے ملی اور آپ کی والدہ سے ملی. اور والدہ سے یوں ملی کہ میں جب بہت چھوٹی تھی تو اب تو یہ رواج ختم ہو گیا نا بچوں کو ساتھ سلا کر کہانیاں سنانے والا. اب تو ٹی وی کے آگے بٹھا دیتے ہیں, جب موبائل پر کارٹون لگا دیتے ہیں. تو وہ میری دادی بھی اور میری امی بھی رات سونے سے پہلے نا ہمیں کہانیاں سنایا کرتی تھی. اچھا اب یہ ہوتا تھا کہ وہ کہانی تو ان کی ختم ہو گئی جو بھی وہ سناتی تھی, تو لیکن نا میں دن میں سوچتی رہتی تھی کہ دیکھو امی نے جو کہانی سنائی شہزادی کی تو شادی ہو گئی. اچھا اس میں جو ہے نا وہ ایک لکڑہارا بھی تھا, ایک بیچاری غریب لڑکی بھی تھی, اور ان کا کیا بنا, ان کا تو امی نے بتایا ہی نہیں کہ ان کا کیا بنا. پھر میں خود سوچتی تھی کہ یہ نا ان کا یہ ہوا ہوگا پھر یوں ہوا ہوگا. تو وہ جو پھر میں نے پھر شہزادی والی کلاس کے چیزیں نہیں لکھی, پھر میں نے وہ لکڑہارا اور گھروں میں کام کرنے والی لڑکی کی کلاس کے اوپر زیادہ لکھا ہے. ابھی آپ نے خود ہی جواب دے دیا. میں آپ سے یہ پوچھنے والی تھی کہ یہ آپ تخلیق کے عمل سے کیسے گزرتی ہیں, اسی طرح خیال سے لے کر کاغذ پر لانے تک کیا عمل ہے جس سے آپ گزرتی ہیں. تو آپ نے بتایا کوئی نہ کوئی چیز جو ہوتی ہے نا بہت متاثر کرتی ہے, فیسینیٹ کرتی ہے. اور صرف یہ نہیں ہے کہ میرے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے, میں جیسے میں اخبار پڑھ رہی ہوں یا میں ٹی وی میں کوئی خبر سن رہی ہوں, کوئی پروگرام دیکھ رہی ہوں, تو اس وقت میرے ذہن میں ایک آئیڈیا سا بن جاتا ہے کہ اگر یہ یوں ہوتا تو یوں ہوتا, اگر اس کو ایسے کر دیتے تو یہ زیادہ بہتر ہو جاتا. تو وہ پھر جو ہے قدرت, اس لیے میرے جو افسانے ہیں یا جو میرے ڈرامے پی ٹی وی لاہور سے چلے ہیں ان میں وہ قدرت کے زیادہ قریب ہے, نیچرل لائف کے زیادہ قریب ہے. اس لیے کہ میں ریئلٹی جو ہے نا وہ جو فیل کرتی ہوں حقیقی زندگی, اس کے اوپر لکھنے کی کوشش کرتی ہوں. جیسے کوئی کچھ دیکھ کے آپ کو خیال آیا پھر وہ آہستہ آہستہ اس کی کہانی بنتی چلی جاتی, بنتی خود ہی بنتی چلی جاتی تھی. اچھا, یا کاغذ پر ذہن میں یا کاغذ پہ؟ کاغذ پر. اب یہ دیکھیں کہ پہلے تو ذہن میں پھر کاغذ پر. آپ یہ دیکھیں ریگزار جو میرا ایک ڈرامہ تھا, وہ ایک ہمارے بہت دور کے رشتے دار تھے, ان کے بارے میں نے سنا تھا بچپن میں کہ وہ کسی کو نہ غصے میں ایسے لڑائی ہوئی, اور کوئی ایسا بہت بڑا ریزن نہیں تھا ان کا کوئی لڑنے کا, معمولی سی بات تھی. تو اس بندے کے ہاتھ سے وہ قتل ہو گیا اور وہ پھر گم ہو گیا جا کر صحرائی علاقے میں. تو ان کے جو پوری فیملی نے سفر کیا نا وہ بڑی دردناک کہانی تھی. اس کی بہنوں کو تو اہل گھروں کے ساتھ بیاہ دیا گیا کہ چلو انہیں کو اب کون لے گا. تو پھر وہاں سے وہ جو چیز تھی نا لاشعور میں میرے پھنسی ہوئی تھی. میں نے ریگزار ڈرامہ لکھا تو مجھے یاد ہی نہیں تھا کہ میں اس کہانی کے بیس پر لکھ رہی ہوں. اچھا, لیکن آپ وہ لاشعوری طور پر شعور میں وہ پھر میری ایک کزن نے کہا کہ یہ تو تم جو ڈرامہ لکھ رہی ہو تو ہمارے فلانے رشتے داروں کا ڈرامہ ہے, اس کے اوپر تم لکھ رہی ہو, کہیں وہ مائنڈ نہ کرے. میں نے کہا میں نے تو یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ میں ان کے اوپر لکھ رہی ہوں, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ریئل چیزیں ہوتی ہیں نا وہ آپ کے اندر کہیں پھنس جاتی ہیں, اور جب آپ کو کبھی موقع ملتا ہے یا کبھی آپ اظہار کرنا چاہتے ہیں تو وہ چیزیں سامنے آتی ہیں. بہت یہ ہوتا ہے اسی طرح سے تخلیقی عمل کتنی, اور اس میں آپ خود ذہنی مطلب آپ تکلیف سے گزرتی ہوں, یہ اتنا آسان تو نہیں ہے. نہیں وہ پتہ ہے خاص طور پر جو میں نے ڈرامے سیریل لکھے ہیں نا میرے اوپر تو وہ حاوی ہو جاتے تھے. ایک تو یہ ہوتا تھا میں پروفیسر تھی تو سارا دن میں نے کالج میں رہنا, پھر بچہ بھی تھا, گھر بھی سنبھالنا, سب کے کرنا, ساری رات میں بیٹھ کر لکھتی تھی, اور صبح کی جب اذانیں ہوتی تھی تو پھر میں لکھنا چھوڑ دی تھی. تو وہ جو ایک فیلنگز ہوتی ہیں نا وہ بہت زیادہ, جب آپ رات کے وقت لکھ رہے ہو پوری تنہائی ہوتی ہے, بہت زیادہ سناٹا ہوتا ہے,
تو اس وقت جب آپ لکھتے ہو نا تو اس وقت اس کے درد کو میں بہت دل سے محسوس کر رہی ہوں, تبھی لکھ سکتی کیونکہ وہ ہیں. پوری توجہ دل کی اور ذہن کی پوری توجہ اس کی طرف ہوتی ہے. تو جب میں نے خاص طور پر جو میں نے ڈرامہ سیریلس لکھے ہیں نا ٹی وی کے لیے, وہ میں نے بہت دکھ میں بیٹھ کر لکھے, اور وہ پھر حاوی ہو جاتے تھے میرے اوپر. اور میں دن میں بھی کلاس میں بھی جو ہے نا تھوڑا سا اسٹوڈینٹس کو ریٹرن ورک دے کر تھوڑا سا پھر میں اسی کے بارے میں سوچ رہی ہوتی تھی. حاوی ہو جاتے ہیں آپ کے اوپر یہ کریکٹر جو ہوتے ہیں. تو آپ کا ایک افسانہ جو ہے وہ منتخب کیا گیا جو بھارت میں پاکستانی خواتین افسانہ نگاروں کا انتخاب ہے, ہاف دا اسکائی, اس کے لیے بھی آپ کا افسانہ منتخب کیا گیا. تو یہ کس زبان میں تھا؟ یہ سرائکی میں تھا. جی. اور کیا موضوع تھا اس کا؟ یہ بھی خواتین کے حقوق کے حوالے سے تھا, ایک خاتون کے ساتھ کیا ظلم ہوتا ہے, جس طرح سے اسٹرگل کرتی ہے اس طرح سے تھا. اچھا, تو کیا رسپانس ملا بھارت سے؟ بھارت سے تو مجھے کوئی رسپانس نہیں ملا. وہاں سے تو کسی نے مجھے نہ کال کیا نہ کوئی مجھے تو, بلکہ ابھی بھی میرا ایک افسانہ جو ہے وہ مجھے سلیم شہزاد صاحب نے فون کر کے کہا جی آپ کا جو افسانہ ہے بند, تاکہ سرائکی کا اس کا ہندی میں اردو میں ٹرانسلیشن ہو گیا, انڈیا میں تو بڑے چرچے ہو گئے, اخباروں میں اس پر تبصرے آ رہے ہیں, اور وہاں تو دھوم مچی پڑی ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. میں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. اچھا, جو اس کے ایڈیٹر وغیرہ ان لوگوں نے آپ کو نہیں, کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا؟ اچھا, آپ نے تو, اور پھر یہ کہ آپ نے ویسے بھارتی افسانہ نگاروں کو پڑھا ہے؟ ہاں جی, بہت مردوں کو یا عورتوں کو؟ نہیں, دونوں کو پڑھا ہے. ہاں جی. اور دوسرا یہ تھا کہ ایک میرے کالج کی طرف سے میری پرنسپل تھی مسز شمع سلمان صاحبہ, تو انہوں نے کسی ورک شاپ میں مجھے بھیجا تھا انڈیا میں. اچھا. تو وہاں پھر یہ ہوتا تھا جو ہمیں اس ورک شاپ میں ہمیں جو لیکچر دینے آتے تھے, تو ان کے ساتھ پھر ہمارا انٹریکشن ہوا, تو میں ان سے رائٹرس کے بارے میں بھی پوچھ لیتی تھی, اور دوسرے وہاں پر جو لوگ ہوتے تھے ان سے بھی میں ملی, کافی لوگوں سے میں ملی. تو مجھے اندازہ ہوا کہ ہمارے مسائل ایک جیسے ہیں. ہاں جی, ہاں جی, ہمارے مسائل ایک جیسے ہیں, اور ایک ہی جیسا لکھتے ہیں, وہی موضوعات ہوتی ہیں, ویسے ہم سوچتے ہیں. بلکہ یہ تھا کہ ان لوگوں میں نہ مجھے کچھ جا کر زیادہ کوئی اجنبیت نہیں ہوئی. جیسے ملائشیا بھی میں گئی ہوں, یہ مرزا ہاشمی نے پی ٹی وی لاہور کی طرف سے مجھے بھیجا تھا, وہاں ہماری وہاں پر بھی ورک شاپ تھی. تو وہاں پھر بھی مجھے لگتا تھا کہ یہ کوئی اور لوگ ہیں, لیکن انڈیا میں تو بالکل ایٹ ہوم میں نے فیل کیا. بلکہ میں کسی کے ساتھ نہ وہ انگلش میں پوچھ رہی تھی, کوئی راستہ پوچھ رہی تھی کہ میں نے کہاں جانا ہے, تو ایک سکھ میرے قریب سے گزرے, انہوں نے میرے لہجے سے اندازہ لگایا یہ ضرور پنجاب میں. تو انہوں نے مجھے پنجابی آ کر نے میرے ساتھ پنجابی بولنی شروع کر دی, اور مجھے پنجابی میں سمجھانا شروع کیا کہ آپ نے کہاں جانا ہے. ملائیشیا میں؟ نہیں, ادھر انڈیا میں. تو مطلب مجھے پھر یہ اندازہ ہوا کہ یہ لوگ ہمیں پہچان لیتے ہیں ہمارے لب و لہجے سے, کہ یہ سکھ ہے, یہ پنجابی بولتا ہے, لیکن میرے پنجابی سرائکی لہجے سے بھی اس نے پہچان لیا ہے کہ مجھے پنجابی میں سمجھایا جا سکتا ہے. ویسے جب آپ انڈیا گئیں آپ نے کیا محسوس کیا وہاں پر؟ یہ جو ادیب وغیرہ ہیں جیسے منٹو وغیرہ, بڑے نام ہیں, عباس اور یہ عصمت چغتائی, ان کو وہاں کیسے کس اس پہ رکھا جاتا ہے, کس مقام پر؟ نہیں, یہ تھا کہ تھوڑا سا مجھے یہ فیلنگز ہوئی تھی کہ مسلم رائٹرز کو یا مسلم لوگوں کو جو مقام ہونا چاہیے ان کا وہ نہیں دیا جاتا. اور اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ ڈفرینٹ سلوک کرتے ہیں. اچھا لگا آپ کو؟ ہاں لگا مجھے. اچھا جی. حالانکہ یہ سب منٹو وغیرہ تو آگے انڈین ہاں جی, اور وہ ساری جی وہیں سے آئے. ہاں جی, لیکن یہ تھا کہ اس ورک شاپ میں اگر میری ہوتی نا ادیبوں کے ساتھ, تو شاید پھر مجھے زیادہ سمجھ آتا کہ ان کا کیا مقام ہے وہاں پر. لیکن یہ جو ورک شاپ تھی یہ دوسری طرز کی تھی, یہ پیس کے اوپر تھی. تو میں چونکہ ہسٹری کی پروفیسر تھی, تو ہماری پرنسپل صاحبہ نے کہا کہ آپ کو پیس والی ورک شاپ اٹینڈ کرنی چاہیے. تو اس میں تو زیادہ تر اسٹوڈنٹس ہوتے تھے یا پروفیسرس ہوتے تھے, لیکن اگر میں ان کے ساتھ رائٹرس کے ساتھ ورک شاپ اٹینڈ کرتی تھی پھر مجھے صحیح اندازہ ہوتا کہ وہاں رائٹر کے لیے ان کی کیا فیلنگس ہیں. اچھا چلیے, پھر موقع ملے گا تو ضرور دیکھیے گا, اس کو آبزرو کیجیے گا خاص طور سے. ابھی آپ نے بتایا آپ تاریخ کے پروفیسر بھی رہی ہیں, تو یہ بتائیے کہ بچوں کو کتنا متاثر کیا آپ نے؟ کچھ آپ کے ہیں کچھ شاگرد جو جنہوں نے لکھنا شروع کیا آپ کو دیکھ کر؟ نہیں, وہ تھے اس وقت جب میں اس میں گورنمنٹ کالج میں چونا منڈی لاہور میں پڑھاتی تھی نا, تو وہاں پر کئی میرے اسٹوڈنٹس ایسی تھیں جو کچھ لکھ کر آتی تھی اور مجھے کہتی تھی کہ میڈم یہ چیک کر دیں ہم نے کیسا لکھا ہے. تو میں ان کو بہت زیادہ انکریج کرتی تھی.
میں ان کو وہ کہتی تھی اصلاح کر دے، میں نے کہا نہیں بیٹا اصلاح آپ نے اپنی خود کرنی ہے، بالکل، کیونکہ آپ کی اپنی پہچان ہونی چاہیے، اپنے الفاظ ہونے چاہیے. لیکن وہاں پر پھر جرنلزم بھی تھا، ماسٹرز میں جرنلزم تھا، تو وہ بھی اسٹوڈنٹس میرے پاس آتی تھی کہ میڈم ہم نے یہ لکھا ہے تو آپ ہمیں بتائیں کیسے ہے، تو میں انہیں انکریج کرتی تھی. اچھا، تو کافی آپ کی پھر اس کا مطلب ہے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ افسانہ لکھنے لگی ہوں گی. ہاں جی، ایک تو بڑی اچھی شاعرہ تھی اور اس نے اس کی شاعری کی کتاب بھی آئی اور اس نے میرا افتتاح بھی مجھ سے کروایا. تو کئی لڑکیاں ایسی تھیں اس وقت لکھتی تھیں، لیکن کوئی بہت زیادہ پرومیننٹ نہیں ہوئی کہ میں اس کا نام لے سکوں، لیکن جتنی حد تک وہ کر سکتی تھی انہوں نے کیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے، آپ تو ماشاءاللہ آپ کے والد بھی تھے، کیا یہ وہ ہوتا ہے وراثت میں ملتا ہے یا ماحول یا کچھ اندر آپ کے ہوتا ہے جو آپ کو اچھا ادیب سب بناتا ہے؟ سے بڑی بات ہوتی ہے انسان کے اندر کچھ ہو. اگر آپ کے اندر ٹیلنٹ نہیں ہے، آپ کی سوچ نہیں ہے، آپ کی گرومنگ نہیں ہے، تو صرف وہ پیرنٹس کی حوصلہ افزائی کر دینے سے بھی کچھ نہیں بن سکتا، یا صرف چانس مل جانے پر بھی کچھ نہیں بن سکتا. لیکن یہ ایک خدا داد چیز ہوتی ہے. جی، اس کا کیسے پتا چلے؟ اس کا مطلب آپ کا تو ماشاءاللہ پڑھا لکھا جی گھرانہ تھا، لیکن بہت سے ایسے گھرانے ہیں جہاں کو علم وغیرہ کی روشنی سے بہت دور ہیں. وہاں اگر کسی بچے میں یا بچی میں یہ ہے، یہ اندر سے اس کے ٹیلنٹ صلاحیت ہے، اس کا کیسے پتا چلے؟ نہیں، یہ دیکھیں نا، اب آپ کو میں نے تھوڑی دیر پہلے ایک مثال دی ہے، میری کام والی کی بچی آئی تھی تو اس نے میری پینٹنگز دیکھی تو وہ حیران ہو کر کہتی ہے کہ یہ تو باقی جناح ہے، یہ کس نے بنایا؟ میں نے کہا میں نے بنایا ہے. کہتے ہیں کہ مجھے بھی بڑا شوق ہے. میں نے کہا تم لے آؤ اپنی کلر بھی لے آؤ اور میں تمہیں سکھا دوں گی سارا. تو یہ جس کے اندر کوئی چیز ہوتی ہے نا، وہ کہیں نہ کہیں چونک جاتا ہے اور کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ اسے موقع دے دیتا ہے. تو وہ آپ کا جو ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ آپ کو اندر جو ہے وہ دستک دے رہا ہوتا ہے کہ میں نہ باہر کھڑا ہوں، دروازہ کھولو، میں اندر آنا چاہتا ہوں. چلیے، بہت وہ ماشاءاللہ خوش قسمت ہے کہ آپ کے گھر آئیے اور اس کے ٹیلنٹ کو آپ نے بھانپ لیا. اور مجھے بھی اچھا لگ رہا ہے کہ میری یہاں پہ مصروفیت ہو گئی ہے اس کے ساتھ اچھی. میرا تو یہی کہنا ہے کہ یہ جو ہماری پسماندہ کلاس ہے یہ اس وقت تک بہتر نہیں ہوگی جب تک کہ پڑھی لکھی مڈل کلاس کی بیگ ماں اور جو مرد حضرات ہیں وہ ان کی حوصلہ افزائی نہ کریں، تب تک یہ نہیں ہوگی. حکومتیں یہ سارا کام نہیں کر سکتی ہیں. یہ ہم لوگوں کو بھی کرنا چاہیے، ہر چیز حکومت نے تو نہیں کرنا، ہر چیز حکومت نے نہیں کرنی. بالکل. مسرت، ویسے تو آپ کو ماشاءاللہ بہت سے اعزازات مل چکے ہیں، ایوارڈ مل چکے ہیں سب، لیکن ایک میں پڑھی تھی آپ کے اس میں تمام جو فہرست تھی اس میں آپ کو تمغہ بہاولپور بھی مل چکا ہے. جی، شان بہاولپور. اچھا، شان بہاولپور. جی جی. تو یہ آپ کو بہاولپور کی، ہاں جی، یہ بہاولپور انتظامیہ کی طرف، جی انتظامیہ کی طرف سے میری آن دی ہول جو میری پرفارمنس ہے، پورے آپ کا جو جرنی ماشاءاللہ جو سفر ہے، تو اس سلسلے میں پھر یہ مجھے آزاد دیا گیا. اسی طرح سے آپ ماشاءاللہ سے شان بہاولپور ہیں. جی جی. اور گورنر پنجاب نے بھی مجھے دیا میری آن دی ہول پرفارمنس پر فاطمہ جناح میڈل مجھے یہاں سے بھی ملا ہے. جی. کسی شہر کی طرف سے یہ کہنا کہ آپ شان بہاولپور ہیں یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑی بات ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت مبارک کرے. لیکن مسرت، وہ ہمیشہ سے کہا جاتا تھا نا پہلے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے کوئی عورت ہوتی ہے، جو ہوتی تھی اور ہوتی ہے. لیکن میں تو کہوں گی مرد ہوتے ہیں، میرے پیچھے تو دو مرد ہیں، میرے والد صاحب پروفیسر دلشاد کلانچی، پھر اسلام ملک صاحب میرے ہسبینڈ. میں یہی کہہ رہی ہوں کہ اب ان کی سپورٹ کے بغیر، ان کی حوصلہ افزائی کے بغیر تو میں آگے نہیں بڑھ سکتی. ماشاءاللہ پچھلی آپ سمجھ لیجیے 4-5 ڈیکیڈ سے، عشروں سے ماشاءاللہ خواتین اتنی سامنے آئی ہیں. تو اب یہ کہا جانے لگا ہے کہ ہر کامیاب عورت کے پیچھے مرد کا ہاتھ ہوتا ہے. تو ظاہر ہے پہلے والد ہوتے ہیں اور اس کے بعد شوہر. تو آپ کے شوہر نے بھی آپ کی حوصلہ افزائی کی؟ بہت زیادہ حوصلہ افزائی کی اور کافی مجھے ٹائم دیا، اور میرے اوپر کوئی اس طرح کی ذمہ داریاں نہیں ڈال دی گئیں کہ اتنے سارے کھانے پکے ہونے چاہیے اور یہ ہونا چاہیے اور وہ ہونا، گھر جو ہے A to Z بالکل چمک رہا ہو، اس طرح کی میرے اوپر ذمہ داریاں نہیں ڈالی گئی. اور میں نے کالج کی بھی مطلب وہ کیا، جاب بھی کی، بچہ بھی میں نے سنبھالا. لیکن انہوں نے میرے ساتھ پورا تعاون کیا بچہ سنبھالنے کے سلسلے میں بھی. جیسے ایک ورک شاپ تھی PTV سے منیزہ ہاشمی کروا رہی تھی، وہ تو میں چاہتی تھی کہ میں ضرور آؤں DV ڈرامے کے سلسلے میں. تو اس وقت میں بہت پریشان تھی کہ میں نے تو صبح جانا اور شام کو آنا ہے، تو میرا بچہ بھی اتنا سا تو اس کا کیا بنے گا. یہ بچے کو اپنے ساتھ آفس لے جاتے تھے، آرٹ روم میں بٹھا کر اسے کلر پینسلیں دے دیتے تھے تو وہ لکھتا رہتا تھا. مسرت، اب ان کو، آپ کے شوہر صاحب کو تو، شوہر نامدار کو تو بلانا پڑے گا. جی بالکل، اگر آپ اجازت دیں تو ان سے بات ہونی چاہیے اس گفتگو میں.
نہیں، انہیں ٹھیک ضرور ہے، شامل ہونا چاہیے. چلیے ان سے کہتے ہیں. جی تو دوستوں، آپ نے دیکھا کہ جن کی مسرت بہت تعریف کر رہی تھی کہ انہوں نے بڑی حوصلہ افزائی کی اور ان کی وجہ سے وہ اپنا یہ سفر، ادبی سفر جاری رکھ سکیں. اسلم ملک صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اس گفتگو میں. بہت شکریہ اسلم ملک صاحب، کیونکہ آپ نظر نہیں آتے ہیں، آپ پیچھے ہی رہتے ہیں ہمیشہ تو عموماً لوگوں کو نظر نہیں آتے ہیں. تو پھر یہ بتائیے کہ آپ کو یہ نہیں لگا کہ بیگم زیادہ مشہور ہو گئی ہیں تو اب میں تو بیگم کے نام سے پہچانا جاؤں گا؟ تو کسی طرح سے بھی ہو تو ظاہر میرا اعزاز ہی ہونا ہے نا. تو نہیں، کوئی کہ کہ مسرت کے میاں ہے. ایک تو یہ تھا کہ اس سارے حلقوں میں، لکھنے پڑھنے والے حلقوں میں، میڈیا میں، یہ ہے کہ مجھے بھی جانتے تھے لوگ پہلے. تو پہلے شروع میں تو یہی ہوا کہ میری بیوی، پھر یہ ہے کہ پھر یہ وہ ہو گئیں جب کہ زیادہ نمایاں ہو گئیں، تب بھی ہے کہ وہی تھا کہ کیا کہتے ہیں وہ ہاتھی پھرے گاؤں گاؤں والا. اچھا، تو وہ تو تھا نا کہ وہ ہے، وہ ان کی، میں ان کی وجہ سے، وہ میری وجہ سے کوئی ایسا وہ نہیں ہوا نا. ایک کوئی نہیں، کہتے ہیں مردوں کی تو بڑی انا کا معاملہ، ایگو وہ جو ہے نا وہ بہت ہرٹ ہوتی ہے کہ اگر بیوی زیادہ مشہور ہو جائے. میرا ایک تو یہ تھا کہ مجھے کوئی مشہور ہونے کا ایسا شوق بھی نہیں تھا. تو گمنامی میں بیک گراؤنڈ پہ کام کرنے والا وہ تھا میرا. تو یہ ہے کہ یہ تو میرے لیے فائدہ ہی ہوا نا. دوستو، اسلم ملک صاحب بہت سینئر، بڑے مانے ہوئے اور بہت ہی پڑھے لکھے، ادب نواز، ادب شناس جرنلسٹ، صحافی ہیں. تھوڑا سا تعارف آپ پلیز خود ہی کروا دیجیے اپنے بارے میں ہمارے چینل کے سامنے ناظرین کے لیے. بس وہ 45 سال صحافتی کرتا رہا ہوں، اور اس شعبے میں جو لوگ جانتے نہیں ہیں، ڈیسک پر کرتا رہا ہوں. تو وہ نام لوگ تو رپورٹرز کو جانتے ہیں، وہ چاہے ان کی خبر میں 10 میں ہم 90 ملا کے 100 کی چھاپ دیں، نام تو اس کا ہی ہوتا ہے، میں نہیں جانتا کوئی. لیکن یہ ہے کہ نہیں، اور یہ بھی ہے کہ اگر وہ رپورٹیں اسی طرح سے چھپ جائیں تو وہ شاید پڑھنے کے قابل بھی نہ ہو. اس کی نوک پلک آپ لوگ سنوارتے ہیں، اسے ٹھیک کرتے ہیں کہ وہ پڑھنے کے قابل بنے. تو بعض دفعہ کسی کو غلط فہمی کسی رپورٹر کو ہوئے نا کہ میں اس سے کہ میں یا کوئی ڈیسک کا آدمی کوئی اس سے زیادتی کر رہا ہے، اس کی خبر کم چھاپی ہے، زیادہ کی ہے. تو ہم اسے کہتے ہیں کہ اگر ہماری کوئی تم سے ذاتی پرخاش ہو تو وہ تو سب سے آسان ہے، ہم تمہاری ویسی کی ویسی جانے دیں، تو کل خود ہی پکڑے جاؤ گے. تو ہاں، یہ بڑی ہوتی ہے شکایت کہ اچھا جی ایک لائن کاٹ دیا آپ نے، ہم نے یہ لکھا تھا. ایسا آپ کرتے تھے؟ کاٹتے تھے لائن؟ کاٹتے تھے. اور وہی میں بتا رہا ہوں کہ میرے میں تھوڑا ڈفرینٹ بھی تھا. میں کتاب، رسالہ، اخبار، یہ وہ میرا پڑھنے کا بھی تھا. کچھ ذاتی سیاسی دلچسپی بھی رہی تھی، ان سرگرمیوں میں بھی رہا تھا. بلکہ میں 19 سال کا تھا جب میں پہلی دفعہ کسی اخبار پہ میرا نام بھی چھپا تھا ایڈیٹر کے طور پر. اس وقت سیاست میں اس میں تھا. تو میں تو ان کی یہی بتا رہا ہوں کہ 10 انفارمیشن وہ دیتے تھے تو میں 90 بعض دفعہ میں بھی ڈال دیتا تھا اور اس کو بہت زیادہ بنا دیتا تھا. اس نے جو توقع رکھی ہوتی تھی کہ یہ سنگل کالم خبر چھپے گی، وہ بعض دفعہ لیڈ بھی چھپ گئی. اور وہ حیران ہوا کہ یہ کیا ہو گیا. وہ ہماری ایکسٹرا اس میں جو انپٹ تھی اس کی وجہ سے. تو ہمیں بھی ایک ایڈیٹر صاحب یہی کہتے تھے کہ آپ کی خبر کو تو ہم بناتے ہیں، لیڈ ہم بناتے ہیں، ورنہ آپ کی خبر کہیں پچھلے پیج پہ چلی جائے. یہ خود بھی اندازہ بھی نہیں ہوتا تھا. وہ کہتے بعض دفعہ شکایت لے کے آتے کہ وہ میری خبر تو چھپی نہیں. وہ تو صفحہ 2 پہ وہ تلاش کرتے رہے. وہ کہتے ہم بتاتے کہ یہ لیڈ کیا چھپی ہوئی ہے، تمہاری ہی ہے یہ. اور ان کو ہوتا تھا کہ ہم خود بائی لائن اپنی لگا کے بھیجتے، اپنا نام آپ کاٹ دیتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ کاٹ دیتے ہیں، لیکن اتنی کتنی مثالیں ہیں نہیں کہ آپ نے لکھ کے نہیں بھیجا، ہم نے خود لکھ دیا کہ اس قابل ہے یہ. اچھا، اب آپ اتنے سینئر ماشاءاللہ سے صحافی ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ سوال میں آپ سے نہ پوچھوں کہ سب سے زیادہ سینسرشپ کس کے زمانے میں مطلب اس کا سامنا کرنا پڑا آپ کو؟ سب سے زیادہ تو ظاہر ہے کہ ضیاء الحق کے زمانے میں وہ پوری کاپی جو ہے چیک کرانی پڑتی تھی. فوجی افسر اور انفارمیشن افسر ہوتے تھے، پوری کاپی انہیں دکھانی پڑتی تھی. وہ مہر لگاتے تھے، پھر اس میں سے وہ اتار لیتے تھے خبریں. اور پھر جب وہ خالی چھپنے شروع ہوئے کہ اخبار چھپا ہوا اس میں جگہ جگہ سفید جگہ ہے، تو پھر انہوں نے پابندی لگائی کہ آپ کے پاس فالتو خبریں ہونی چاہیے، تو ان جگہوں کو آپ لگا دیں تاکہ ان جگہوں فل کر دیں
کہ خالی سے بدنامی ہوتی ہے. اور اس کے بعد جو ہے دوسرا جو ہے وہ نواز شریف وغیرہ جب بھی ہوتے ہیں وہ اس کی مانوی اولاد ہی ہیں, تو وہ ان میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے, روز ہی پی آئی یو کا فون آتا ہے. اور سب سے آزاد جو سب سے زیادہ ہوتا ہے وہ بے نظیر کا زمانہ تھا, کہ اس میں کوئی کچھ نہیں کہتا تھا, اس کی کوئی وہ نہیں ہوتا تھا. اب یہ عمران خان کے عرصے کے بارے میں بھی پروپیگنڈا بہت کیا گیا, کوئی پابندی نہیں تھی, کبھی کسی پی آئی یو کا فون نہیں آیا. اچھا, یہ تو کئی لوگ تو بڑا کہتے ہیں بیٹھ کے کہ بڑا انہوں نے کچھ نہیں کی ہے سختی, یہ وہ اس طرح کی باتیں. یہ سب ایسی جھوٹ ہی تھا, پروپیگنڈا تھا, کوئی بھی ایسے یہ نہیں, بلکہ یہ کہیں کہ یہ سب سے ایسا زمانہ تھا جس میں کسی حکمران کے خلاف سب سے زیادہ چھپا ہوگا تو وہ عمران خان کا تھا. اس کے خلاف اتنا کچھ چھپا ہے اور کسی کے دور میں کسی نے ہمت نہیں کی تھی جتنا اس کے خلاف لکھا گیا ہے نا. جی, تو آپ کو مطلب آپ ہمیشہ پس منظر میں رہتے ہیں, خبریں بناتے ہیں, لوگوں کو بناتے ہیں, آپ کو خود نہیں کبھی لگتا کہ بھئی میرا نام بھی تو آنا چاہیے نا؟ وہ جو نام چھپوانے والے یا وہ کرنے والے جس طرح سے منتیں کر کے ذلیل ہو کے وہ کر رہے ہوتے ہیں نا, تو ہمارا وہی اٹھ جاتا ہے کہ کوئی یہ اس طرح کی شہرت کا کیا, اور ہم نے استعمال بھی کیا کرنا. میرے تو اکثر وزٹنگ کارڈ بھی میں نے کبھی نہیں چھپوایا ہے, وہ تو دفتر کے کوئی ڈیزائنر کوئی بنا رہا تھا, وہ 8 اکٹھے چھپتے ہیں, تو اس میں ایک خالی جگہ آ گئی, وہ اس نے مجھے چھاپ کے دے دیا. اور دوستوں میں ایک تعارف میں یہ بتانے بھول گئی کہ میری جو کتاب ہے میرا زمانہ میری کہانی, اس کی تدوین بھی انہوں نے بہت ہی زیادہ دل سے اور بہت محنت سے کی ہے, اور اگر یہ نہ کرتے تو پتہ نہیں اس میں کتنے غلطیاں ہوتی, کہ اب جو لوگ تعریف کر رہے ہیں اس کے بجائے وہ مجھے یہ بتا رہے ہوتے کہ جی اس صفحے پہ یہ تھا, اس صفحے پہ یہ تھا. تو یہ بہت ہی بے لوث قسم کے اور خاموش قسم کے ادب نواز ہیں کہ یہ لوگوں کی کتابوں کو پڑھتے ہیں, ان کی تدوین کرتے ہیں, انہیں صلاح مشورے دیتے ہیں, اور ان کو بہتر بنانے کے لیے ان کی پوری مدد اور تعاون ماشاءاللہ سے شامل رہتا ہے. لیکن اب آپ کے یہ بالکل بھاری ذمہ داری ہے, آپ کو ورک شاپس کرنی چاہیے, صحافت کی بہت ضرورت ہے, بہت عجیب و غریب صحافت ہو رہی ہے اس وقت ملک میں. آپ جیسے سینئر لوگوں کا فرض ہے کہ وہ تھوڑا سا ان کی رہنمائی کریں نئے بچوں کی, ہے نا؟ بالکل. وہ تو تب ممکن ہے نا کہ وہ چاہیں بھی. اب یہ جو ذہنی امراض کے مریض ہوتے ہیں ان کا علاج تب ہو سکتا ہے کہ جب وہ کرانا چاہیں, وہ نہیں کرانا چاہتے, وہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ باقی سارے وہ ہیں نارمل ہیں, ہم نارمل ہیں. تو اب اتنے سارے لوگوں کی وہ کچھ ہو بھی نہیں سکتے, اور جب انہیں پورا ہے کہ وہ تو بہت سٹار ہیں پہلے ہی. چلیے, یہ تو ہو گئی آپ کی دفتری بات. ایک سوال جو میرے ذہن میں بہت مسلسل آ رہا ہے وہ یہ کہ آپ دن میں کام کرتی ہیں, یہ ہمیشہ رات میں ساری رات رہے اور دن میں آ کے سوتے تھے ان کا, تو یہ جو کامیاب زندگی کا راز ہے وہ یہی تو نہیں کہ یہ دونوں ملتے ہی بہت کم ہے. مجھ سے نا, یہ تو آپ نے کہا نا, مجھ سے کئی لوگ کہتے ہیں آپ کی کامیاب زندگی کا راز کیا ہے. میں نے کہا ہم آپس میں ملتے نہیں, ہم ملیں گے تو لڑیں گے نا. وہ سو رہے ہوتے تو میں جاگ رہی ہوتی ہوں, میں سو رہی ہوتی تو وہ جاگ رہے ہوتے, ہم ملیں گے تو لڑیں گے نا. اچھا, ہاں, کیونکہ دن میں جب کئی دفعہ ایسا ہوا ہے 4-5 بجے فون کیا تو پتا چلا ابھی سو رہے ہیں یا ابھی سو کے اٹھ رہے ہیں, تو آپ دن میں مصروف رہتی ہیں. ہاں جی, یہ تو ہے. لیکن ایک چیز یہ بھی تو ہے نا اس سے کہ ایک دوسرے کو ہم ڈسٹرب نہیں کر رہے. اگر ان کی سارا دن یہ مجھے پوچھتے رہتے کیا کر رہی ہو, کہاں جا رہی ہو, کیا کون آ رہا ہے, کون جا رہا ہے, تو شاید میں اتنا کنسنٹریشن کے ساتھ لکھ بھی نہ سکتی. نہیں, یہ تو خیر مذاق کی بات ہے, یہ تو ایسی اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہونا اہم بات ہے نا. اور کتنی ہوں گی جنہوں نے ایسی ہی یعنی بغیر کوئی کام بتائے ہوئے یا اس پہ ذمہ داری ڈالے ہوئے اسے سونے دیا ہو دن بھر. یہ تو بڑی ہمت کی بات ہے, حوصلے کی بات ہے. اور سارے پھر ذمہ داری گھر کی زیادہ ہوتی ہے کہ اٹھو, یہ نہیں ہوا, یہ نہیں ہوا, یہ کرو. تو آپ نے ساری ذمہ داری. ہاں جی, وہ تو پھر اٹھانی پڑتی ہے. اور میں مطلب ہے کہ سب سے زیادہ جو اس کا اعتراف کروں یہ ہے کہ انہوں نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی مانیٹری یہ کائنڈ کی اس کی, جس کی وجہ سے اگر میری شہرت یا میرا ٹیپیوٹ یہ ہے کہ میں کوئی آنےسٹ ہوں, یعنی
کوئی میرا وہ نہیں ہے ہاں، وہ ہے، تو صحافت اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے مجھ پہ ایسا کچھ وہ نہیں کیا کہ مجھے وہ کوئی لوٹ مار یا کچھ وہ کرنے پڑے ہیں. تو انہوں نے خود وہ کہا ہے، بلکہ مجھے کہا ہے کہ ایسی ویسی کوئی بات کرتا ہے تو اس کو ویسے ہی جواب دے کے آ جاؤ، میں تمہیں پال سکتی ہوں. اچھا کتنی بڑی بات ہے بھائی. لیکن آپ کا حوصلہ تھا نا کہ انہوں نے اتنی دیانتداری سے اور دلیری سے صحافت جیسے اور شعبے میں اگر کام کوئی کیا. کرپٹ صحافی میری زندگی میں آ جاتا تو شاید میرا نکاح بھی نہ ہوتا. بالکل میں نے اپنے والد کو بہت زیادہ آنےسٹ دیکھا ایز پرنسپل ایز پروفیسر، اور میں وہی آنےسٹی ان میں دیکھنا چاہتی تھی. اگر یہ کرپٹ ہوتے تو شاید میری ان کے ساتھ بنتی بھی نہ ہوتا. چلیے پھر تو اللہ نے آپ دونوں کے ساتھ بہت ہی انصاف کیا آپ دونوں کو ملا کر. بالکل. ہاں تو یہ بتائیے، اب یہ تو سب بہت اچھی بات ہے، کوئی ایک دوسرے کی باتیں بری تو ضرور لگتی ہیں. آپ کو کون سی بری لگتی ہے ان کی بات؟ اچھا یہ نا پہلے یہ بہت خاموش رہتے تھے، صرف مجھے یہ ہوتا تھا کہ یہ بولے. اچھا اب یہ بہت بولتے ہیں. اب میں کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر آپ خاموش بھی ہو جائے. یہ پتہ نہیں میں چینج کیسے آیا ہے. اچھا بہت خاموش زندگی گزری ہے، اب کافی بولتے ہیں. وہ میرا خیال ہے اس زندگی کا پورا آپ نکال رہے ہیں بڑاس، پوری بڑاس آپ نکال رہے ہیں. لیکن مجھے مطلب یہ کہ مجھے ان کی خاموشی سے بھی کوئی شکوہ نہیں تھا، ان کے بہت بولنے سے بھی کوئی شکوہ نہیں ہے. آپ کو ان کی کون سی بات بری لگتی ہے؟ وقتی طور پہ کوئی ایسے کچھ نہیں ہے کہ جو کوئی مستقل ہو اور مجھے ذہن میں ہو کہ یہ کیوں ہے، یہ بدل جانا چاہیے. ایسا کوئی کسی وقتی طور پہ وہ ہو کہ وہ تو ایسے ہی بھی آ جاتا ہے کہ یہ بتائیے کوئی بات ہے نا، کہ یہ بتائیے جیسے ابھی میں نے وہ کریکشن کی تھی تو اس پہ وہ تھوڑا سا وہ آتا ہے نا جھنجھلاہٹ کہ وہ صحیح کیوں نہیں بتا رہے ہیں. اس سے زیادہ کیا، وہ تو وقتی بات ہوتی ہے. دونوں اتنے سینئر اپنے اپنے شعبوں میں ماشاءاللہ اتنا مقام ہے آپ کا. اب کیا ارادہ ہے آپ کا؟ ادبی سفر جاری ہے؟ میرا تو جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا. میں نے ریٹائرمنٹ کے بعد زیادہ تر پینٹنگز بنائی ہیں، وہ بھی انہوں نے مجھے کہا. میں نے کہا اب میں اب ریٹائرمنٹ کے بعد کیا کروں، لکھتی تو خیر میں پہلے سے ہوں. تو انہوں نے کہا کہ تمہارا شروع سے بچپن سے جیسے میں نے بتایا کہ میں پینٹنگ بنا رہی تھی جی، تو یہ پھر میں نے یہ جتنی بھی میری زیادہ تر پینٹنگز ہیں میں نے ریٹائرمنٹ کے بعد بنائی ہیں اور پینٹنگز کرتی ہوں. اور یہ آپ نے لائیو جا کر بنائی؟ یہ باقی جنا کی میں نے لائیو بنائی ہے، لیکن باقی جو ہے نا یہ تصویروں سے میں نے پینٹنگ بنائی ہے. تو یہ آپ کا پہلے سے تھا شوق؟ ہاں جی، شوق بچپن سے تھا. پھر میں نے ایز سبجیکٹ کالج میں بھی فائن آرٹس ہی پڑھا، ایف اے بی اے میں میرے پاس فائن آرٹس تھی. اور پھر شادی کے بعد بھی کچھ میں پینٹنگز بناتی تھی، لیکن زیادہ تر میں نے ریٹائرمنٹ کے بعد بنائی ہے. اور پھر ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے ناول پہلے نہیں لکھے تھے. ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے خاص طور پر کرونا کے دنوں میں میں نے 3 ناول بھی لکھ لیے. ایک سرائکی ناول لکھا، ایک اردو ناول لکھا، ایک بچوں کے لیے ناول لکھا. اچھا، بچوں کے لیے تو آپ نے بڑے کمال کیا. بچوں کے لیے بڑا کمال لکھا جاتا ہے. بچوں کے لیے پھر میں نے زیادہ تر جو ہے نا میری کہانیاں پھول میں بھی چھپتی رہی ہیں، اور زیادہ تر میں نے ریٹائرمنٹ کے بعد بچوں کے لیے کام کرنا شروع کیا. اچھا، یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اور یہ تو آپ کو اور ان کہانیوں کا مجموعہ نیشنل بک فاؤنڈیشن نے چھاپا ہے. جی جی. اچھا، اور آپ کا ملک صاحب کیا ارادہ ہے؟ آرام تو نہیں کر سکتے، اتنا پڑھا لکھا اور اتنا محنتی انسان اور اتنے تجربے کے ساتھ آدمی گھر میں خاموش نہیں بیٹھ سکتا. اس کی سب سے بڑی سزا یہ ہے اگر اسے بٹھا دیا جائے. تو آپ کا کیا ارادہ ہے؟ یعنی کہ ابھی ہم تازہ ہی شفٹ ہوئے ہیں تو بہت سارا ترتیب دینے کا کام ہے. بہت ساری کتابیں ہیں ایسی جو خریدی ہیں 10-15 سال پہلے، پڑھنے کا موقع نہیں ملا، وہ پڑھنے کا بھی ہے. کچھ نہ کچھ میں یہ فیس بک پہ اس پہ بھی کنٹریبیوٹ کرتا ہوں. اس سے بھی بڑی آپ سے فرمائشیں آتی رہتی ہیں کہ کتاب کیوں نہیں چھپوا رہے آپ؟ ہاں وہ تو وہ بہت ہے، ہاں کہ آٹو بایوگرافی. میں نے کہا کوئی اتنی بہت ایونٹ فل لائف تو ہے نہیں، وہی ہے کہ ڈیسک والوں کی ہوتی ہے کہ میں انکشاف کروں گا، پر جو کچھ دلچسپ واقعہ جس میں یہ ایسا میرے مشاہدے میں کچھ آیا تو وہ تو میں فیس بک پہ لکھتا رہتا ہوں. وہ جمع ہو کے کتاب بھی بن سکتی ہے، شاید بن جائے. اس موضوع پہ ڈالیں گی دباؤ تو ایسے نہیں بیٹھنا، دباؤ میں آنے والے نہیں ہیں ویسے. اچھا، کوئی روگ نہیں ہے، یہ تو بڑی بات ہے. کہتے ہیں روب ضرور ہونا چاہیے میاں. ان کا روب مجھ پر ہے نا، میرا ان پر ہے، ان کا بھی کچھ نہیں ہے.
अपनी अपनी मर्जी पर छोड़ा हुआ है एक दूसरे को, जो करना चाहते कर लो। अच्छा, यही कामयाबी का यही राज है, कामयाबी का यही राज है। जिंदगी होनी चाहिए कि जी। अपनी अपनी स्पेस नहीं, बिल्कुल और ऐसे ही घरों में फिर खवातीन जो हैं वो आगे बढ़ती हैं, कुछ जी। काम करती हैं। ये बहुत ही एक एक्सक्लूसिव सी गुफ्तगू है, क्योंकि जो है असलम मलिक साहब ये आम लोगों के हाथ नहीं लगते हैं इस तरह से। तो मैं घर पहुंच गई हूँ, तो ये मिल गए। तो ये गुफ्तगू आप लोग पूरी सुनिएगा और फिर देखिए कि ये दोनों मसरत कलानफी और असलम मलिक साहब ये एक तरह से हमारे माशरे की रोल मॉडल हस्बैंड शौहर और बीवी हैं। घरों में ऐसा ही होना चाहिए, और अगर हमें अपना समाज बदलना है तो इस तरह के मियाँ बीवी और इस तरह के वालिदैन होंगे, तो फिर आप देखिए कि हमारा पूरा पाकिस्तान एक नया मंजरनामा होगा इंशाल्लाह। आप लोगों को कुछ कहना है, जी, अगर बहुत शुक्रिया। कहना चाह हमारे रहे घर हो आप आइए लोग, और आपसे मिलना में बहुत अच्छा लगा है। नहीं कुछ हमारे नाज़रीन को कुछ कहना चाहे तो कहिए जरूर। आपके भी हम फैन थे, और मैं जब आप खबरें सुनाती थी तो मैं टीवी पर यूं बैठी होती थी। अच्छा, और मुझे बहुत अच्छा लगा है कि जिसे मैं इतना देखती थी और इतना पसंद करती थी वो आप मेरे घर आई है। बचपन से देख रही हूँ। नहीं, बचपन से नहीं। ये गलत बात है, बचपन से नहीं। अच्छा, ये तो अब जोक बन गया। नहीं, मुझे भी कई लोग बड़े बड़े बुजुर्ग मिलते हैं जी, हम तो आपको बचपन से पढ़े हैं। खुदा हाफिज।